बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जब मैं व्लॉग करने बैठा और अपने मोबाइल को चेक कर रहा था, तो रावलपिंडी से एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक ख़बर फॉरवर्ड की और वो ख़बर ये थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब को गिरफ़्तार करके पेशावर पुलिस ने नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया। और वो परेशान थे इस हवाले से, और उन्होंने मुझे कहा कि इस खबर के अंदर हकीकत क्या है। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, में अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो सुबह 5 बजे शुरू हुई है और तकरीबन 6 बजे के करीब ख़त्म हुई है। मैंने उसके अंदर उनको बकायमी होशो हवास देखा है, तो ये कब हुआ? अच्छा, फिर उससे पहले मैं एक खबर भी पढ़ चुका था, ठीक है? वो खबर मैं आपको एज़ सच पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि ये जो यूथर हैं, ये किस लेवल का झूठ बकते हैं और फिर उसको फैलाते हैं। यानी एक बंदा सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लाइव टीवी पे चल रहा है, और उन्होंने खबर चला दी। और खबर क्यों चलाई, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि खौफ की फ़ज़ा बिल्कुल नहीं है, आज भी चारसदा से होकर आया हूँ, हर तरफ अमन अमान है, शर पसंदों की वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, तकरीबन 5000 लोगों की शनाख्त की जा रही है, इन वाक़यात में मुलव्वस। बाकी तो छोड़ दे, चारसदा क्यों गए थे, मैं चारसदा का भी उनका आपको बता देता हूँ। चारसदा में उनके कोई ऑफिस के अफसर थे, और उन अफसर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और वो उनके नमाज जनाजा अदा करने के लिए चारसदा पहुंचे हुए थे। अब उस यूथड़ को, जिसकी ज़ाहिर है केपीके के सरकारी इतलाआत तक रसाई होगी, उसकी प्रेस रिलीज वैसे बाय द वे पहले आ चुकी थी, वो मैं पढ़ चुका था कि अच्छा ये देखें, मतलब कि केयर करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के हवाले से। तो वो जो है वो मैं वो खबर भी पढ़ चुका हुआ था। उसके बाद जो है वो जनाजा होगा या अफ़सोस करना होगा, वहाँ पे गए होंगे, और वहाँ पे करने के बाद वो जब वहाँ से चले होंगे, क्योंकि ये सरकारी इंफॉर्मेशन तक यूथरों को रसाई दी जाती थी ना, मॉडल इन्होंने जो गवर्नेंस का वफाकी हुकूमत में आजमाया हुआ था, वही मॉडल केपीके के अंदर चल रहा है कि यूट्यूबर्स और यूथर यूट्यूबर्स जो हैं, और बकवासियात करने वाले जो हैं, उनको ऑफिशियल मीडिया और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तक रसाई दी जाए। तो वो दी गई, तो उसने खबर कर दी बकायदा। खैर, ये तो खैर मतलब यूथड़ ना हो और झूठ ना बके, उसको तो रोटी हजम नहीं होती भाई, झूठ बके बगैर। बहरहाल आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने। मेरा आज का ये व्लॉग करने का इरादा तो उसी पे था, लेकिन जो है वो दरमियान में ये एक यूतड़ आ गया, तो मैंने कहा कि पहले इसको निपट लिया जाए। तो निपटने के बाद हम चलते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और पीटीआई अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ फैला रही है। मुसल्लह शर पसंद अनासर इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद थे। इस्लामाबाद का अमन सबूताज करने की छोटी समझी साजिश थी। कोई अहम मौका आता है तो एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। रियासत का काम अमन व अमान को बरकरार रखना और अपने शहरियों के हकूक जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। रिपोर्ट्स थी कि फाइनल कॉल की आड़ में कत्लो-गारतगरी और खून बहाने की कोशिश की जाएगी। जराइम पेशा अफराद एहतजाज में मौजूद थे। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल किया गया। महज़्ज़ब दुनिया में किसी भी एहतजाज के लिए जगह का तयन होता है। क्या किसी को इजाज़त दी गई कि वो एहतजाज में असला लेकर जाएं? केपीके की हुकूमत खजाने से करोड़ों रुपए एहतजाज पर
خرچ کر رہی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس پر انہیں ایک سوال ہوا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں یہ جو موصوف ہیں مراد سعید صاحب یہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر روپوش ہیں یا بھگوڑے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ اس جو 26 کو یہ جو حملہ آور آئے تھے ان کی قیادت کر رہے تھے، ان کے ساتھ تربیت یافتہ جتھے تھے، اور یہ پہلے بھی اس طرح کے منصوبے تیار کر کے حملہ آوروں کو پشاور میں لاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ احتجاج نہیں ہونے دینا، ہم نے احتجاج کے لیے آلٹرنیٹو جگہ دی تھی سنجانی کی، لیکن یہ جو تھے یہ بضد رہے کہ نہیں ہم نے تو یہاں پہ کرنا تھا۔ تشدد کے حالات یہ اپنے ساتھ لائے، قتل و غارت گری کی پرتشدد واقعات میں ملوث رہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا، ان کے پاس لائیو ایمونیشن تھا، اس کی ہم دوسرے اپنے ولاگ کے اندر بات کریں گے۔ فیک ویڈیوز انہوں نے چلائی ہیں جی اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں غزہ اور فلسطین کی تصاویر کو ڈی چوک کی تصاویر کہہ کے، احتجاج کہہ کے انہوں نے یہ کیا ہے جی، اور کرم میں شہید ہونے والوں کو انہوں نے ڈی چوک احتجاج سے جوڑا ہے۔ کوئی یہ ایک تصویر بتا دیں کہ فائرنگ ہوئی ہے۔ طاہر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں کچھ 150 کے قریب رجسٹرڈ 126، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، 126 کے قریب ان کے یوٹیوبر ولاگرز وہ تھے جن کو کے پی کے کی حکومت سے باقاعدہ ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فیک مداد کے اندر لیکن باقاعدہ ادائیگی ہوتی ہے۔ 126 کے قریب وہ تھے۔ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہوتی کہ ایف سی یا پاک فوج یا رینجرز یا پولیس گولیاں چلا رہی ہے تو اس کی فوری طور پہ کیپچر ہو جانا تھا اس نے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جو انہیں گولیاں چلانے کی بات کی ہے وہ تو ربر بلٹ والی گن ہے نا، اندھے کو بھی نظر آ رہی، ہاں بندہ یوں تھڑوا ہو، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ربر بلٹ والی گن ہے جن سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو جو بلٹ جس سے موت واقع ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں چلائی گئیں، ٹھیک ہے، وہی جو ربر بلٹ والی گنز تو تھیں انہی کی ہی ویڈیو جو تھی وہ جناب عمران ریاض خان صاحب نے فوری طور پہ شیئر کی، پھر کسی نے اندر سے کہا ہوگا کہ ربر بلٹ والی گنز ہیں، تو پھر جو ہے کافی دیر تک وہ سوشل میڈیا کے اوپر گھمائی جاتی رہی۔ تو اسی لیے اس کانفیڈنس سے وزیر اطلاعات فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک تصویر بتا دیں جس کے اندر گن کے ذریعے فائرنگ کی گئی ہو۔ بڑے بڑے لال بجکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی لاجک ہے وہاں پہ تشدد کا، تو میں ان لال بجکڑوں کو اور بزرج مہروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لاجک نکال کے مجھے دکھائیں۔ اس طرح نعرے لگاتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے، کفن باندھ کے مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہوئے، ایک صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کہ وفاق پہ چڑھ دوڑنے کا کوئی جواز ہے ان کے پاس؟ یار میرا مطلب ہے کوئی بات کیا کرے اپنے آپ کو انٹل کچول ثابت کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ میں ہیومن رائٹ کا بہت بڑا چیمپئن ہوں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ جب آنے والے کے پاس کوئی جواز نہیں تھا تو پھر روکنے والوں سے جواز کیوں مانگتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، پیمز اور پولی کلینک کی جانب سے واضح کیا گیا کہ کسی بھی شخص کی فائرنگ سے موت نہیں ہوئی، اور انتشاریوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جاری ہے۔ کرم ایجنسی یا ضلع کرم میں اس وقت کوحرام مچا ہوا ہے اور ان کی ساری اور پی ٹی آئی کی ساری توجہ تشدد کی سیاست پہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے احتجاج سے یومیہ 192 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ کال مسترد کی، کیونکہ اس جتھے کے اندر، اس دندے کے اندر زیادہ تر تو افغانڈو شامل تھے نا کرائے کے، تو وہ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی نے اپنی شرمندگی اور خفت مچانے کے لیے لاشوں کا پروپیگنڈا کیا۔ اچھا، یہ وہ کانفرنس تھی جس کے دوران انہوں نے گرفتار کیے گئے جو پی ٹی آئی کے مختلف کارکن، شرپسند، دہشت گرد جو تھے، ان کے بیانات بھی نشر کیے، اور وہ اس بات کے شاکی نظر آئے کہ ان کی قیادت جو تھی انہیں بے سر و سامان چھوڑ کر دوڑ گئی۔
اب سوال و جواب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انتشاری تھے، یہ جو دہشت گرد تھے، انہوں نے پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ہم نے شواہد پیش کر دیے ہیں، جگہ اور وقت شناخت تک بتا دی ہے۔ پی ٹی آئی ایک ثبوت پیش کرے جس میں کسی قانون نافذ کرنے والے اہلکار نے مظاہرین پر فائرنگ کی ہو۔ آپ خیبر پختونخوا کی خدمت کریں، جھوٹ بہتان اور لاشوں کی سیاست سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ بطور سیاستدان نہیں چاہتا کہ کوئی ایکشن ہو جس سے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہو۔ یہ وہ گورنر راج کی بات کے اوپر نا ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے وہ گورنر راج کی حمایت تو نہیں کر سکتا، اس سے پی ٹی آئی کو اور مظلوم بننے کا موقع مل جائے گا۔ فیک پوسٹوں پر ہم نے فیک کا ٹیگ لگایا۔ وزیر اطلاعات کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے تحت فیک پوسٹوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ 2019 کے واقعہ کی تصاویر کو ڈی چوک کے احتجاج سے جوڑا گیا۔ ریاست کمزور نہیں ہوتی، ریاست اپنے شہریوں کا خیال کرتی ہے، اس لیے بلیک میل ہوتی ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اس کا علاج کرنا جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صحافی مطیع اللہ جان نے رینجر کے حوالے سے غلط خبر چلائی کہ رینجر نے اپنے اہلکار کو مارا۔ صحافتی تنظیموں سے اس حوالے سے رابطے میں رہا، جو کیا مطیع اللہ نے وہ غلط تھا۔ ٹاسک فورس ہونی چاہیے جس طرح کے معاملات کو دیکھے۔ صحافیوں کا تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کی جیو ٹیگنگ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے صرف پرانے واقعات کی ویڈیوز منظر عام پر لائی گئی۔ ہم نے پرامن طریقے سے انہیں روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے۔ مظاہرین اسلحہ بردار تھے۔ ریاست طاقتور ضرور ہوتی ہے لیکن ریاست صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا بھی جانتی ہے، اور مظاہرین کی کوشش تھی کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کی لاشیں گریں۔ بشرا بی بی کی سوچ کھل کر سامنے آ چکی ہے، وہ لاشیں چاہتی ہیں۔ موقع سے بار بار بھاگنا ان کی بڑی ناکامی ہے۔ یہ ہے جی ان کی پریس کانفرنس کا کل حدود اربع جو آج انہوں نے فرمائی ہے اور پورے میڈیا پہ لائیو نشر ہوئی ہے، لیکن یوٹھڑ آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہوا پایا جاتا ہے کہ عطا اللہ طاہر صاحب جو ہیں وہ پشاور میں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں پہ جھوٹ کا اس قدر گاڑا کاروبار ہو رہا ہو اور ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہو، اور اس جھوٹ کو ماننے والے، اس کو پوجنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بھی ذہنی طور پہ مجہول، جن کو میں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کہتا ہوں، وہ بھی موجود ہوں، تو پھر آپ کیا کیجئے؟ آپ صرف یہ کیجئے اپنے سچ کی شمع لے کے کھڑے ہو جائیے۔ عطا اللہ طارق صاحب سے مجھے یہ شکوہ رہے گا کہ یہ جو سچ انہوں نے آج بتایا ہے یہ انہیں 26 کی شام کو یا 27 کی صبح کو بتانا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ کام اس وقت کر گزرتے تو اس وقت اس جھوٹ کو ہم وہیں پہ تن چکے ہوتے جہاں پہ سے یہ نکلا تھا۔ لیکن طارق صاحب بھی کیا کریں، ریاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ریاست کوئی بھی اطلاع یا انفارمیشن دینے سے پہلے اس کی تصدیق اور ایک سے زائد ذرائع سے کرتی ہے، کیونکہ ریاست کا بولنا ایک ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مجبوریاں ہر ریاست کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن سر یہ جو آپ نے لوگوں کو پکڑا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میرا ایک برادرانہ تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بے گناہ ہیں یا جو کچھ مرضی ہیں، یہ اس بھرے میں آ گئے ہیں نا، پکڑے گئے ہیں نا، موقع کے اوپر سے پکڑے گئے ہیں، وٹے مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، مزاحمت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ بھلے انہیں 3 ماہ کے لیے اندر تو نہیں، 3 ماہ کچھ بھی نہیں ہوتے نا، 1.5 ماہ کے اندر ختم ہو جانے ہوتے ہیں، ہے نا۔ 3 ماہ کے لیے اندر تننے، سر انہیں تننے ضرور ایک دفعہ، باقیوں کو کان ہو جائیں۔ اگر آپ نے اسی طرح لاڈیاں کرنی ہیں کہ آپ ان کو لے کے جائیں یہ اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے جی ریمانڈ کے لیے، اور جج صاحب ایف آئی آر اڑا کے ان کے خلاف کیس ہی خارج کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم کر دیں گے، اس طرح کی لاڈیاں کریں گے تو وہ پھر آ جائیں گے کسی نہ کسی دن، پی ٹی آئی کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کسی اور کے بس ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ان کو کچھ ٹوکن تو دیجئے نا، زیادہ نہیں تو 3-6 ماہ کی سزائیں دے دیجئے۔ ان کا ریکارڈ خراب ہو، ان کے خلاف جب ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، کل کو یہ کہیں جانے کے لیے بیرون ملک درخواست دیں گے، ان کا ریکارڈ اٹھا کے ان کے منہ پہ ماریں گے۔ یہ داخلہ لینے جائیں گے
ان کو کوئی داخلہ نہیں دے گا تو پتہ چلے نا کہ ان لوگوں نے کوئی حماقت فرمائی تھی. یہ پھر پوتر کے پوتر نہاتے تو توتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا گزارش خاکسار کی ہے ادست بزدار یہ کام ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.